अस्सलाम वालेकुम। आमिना खातून ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद यही करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस अल्लाह मेरा रहीम करीम है, वो अंत गफूर रहीम है, वो हम सब पे रहम करने वाला है मेरा मौला। और आज ये जुम्मा है। अल्लाह पाक सभी मुसलमान भाई मोमिन मोमिनात जितने भी हैं, अल्लाह पाक सभी को हिदायत दे, नमाज पढ़ने की तौफीक दे और अल्लाह पाक उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफ़ें को निजात दे मौला, क्योंकि मेरा मौला बहुत रहीम करीम है। आप लोग नमाज पढ़ के जाइए और सबसे पहले अपनी माँ से अपने गुनाहों से तौबा करिए और अपनी माँ से कहिए कि अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी है, अम्मी मेरी गलतियों को गुनाहों को माफ़ कर दो। जिनकी माँ नहीं है उनकी कब्रों पे जाएं और उनके लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी मम्मी की जो भी खताएं हैं, जो भी दुनिया में खताएं, अल्लाह पाक मेरी अम्मी को माफ़ कर दे मौला। एक माँ अपनी औलाद की दुआ करती है तो अल्लाह पाक कबूल फरमाता है, और औलाद अपनी माँ के लिए दुआ करता है तो अल्लाह तबारक ताला उस औलाद की दुआ कबूल करता है। तो इसलिए मेरा मौला बहुत रहीम करीम है। आज दुनिया में तौबा कर लो, क्योंकि मरने के बाद तौबा कबूल नहीं होती है। ये बात आप मेरे मुसलमान भाई बहन सब जानते हैं। मुझे किसी को कोई बात ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आज इस ज़माने में ना सब अपने के लिए बहुत बढ़िया है और सब लोग अपने आप को बहुत बेहतर समझ रहे हैं। मगर बहुत ऐसे बहन भाई जो हैं, ये दीन तालीम नहीं जान पा रहे हैं, दीन इस्लाम बातें नहीं समझ पा रहे हैं, उनको तालीम नहीं भी मिल पा रही है। तो बस मेरे वही भाई बहन से कहना है कि दीन को समझो और अल्लाह क्या है वो समझो और अल्लाह के नबी क्या है वो समझो। दुनिया की सारी चीज़ों को, सारी बातों को, सरकार के हर कानूनों को फॉलो करते हो, मगर अल्लाह के कानून को फॉलो नहीं करते हो। क्या आप लोग की गैरत मर गई है? क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? अपनी बहन बेटियों को इस तरीके से खुला नचा रहे हो, घुमा रहे हो। क्या आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता? आप देख रहे हो ये आवाज़ें आ रही है, ये आवाज़ें देख रहे हो। हम एक फैमिली के बीच में रहती हूँ। हमारे यहाँ पूरे किराएदार रहते हैं और अगल बगल सब फैमिली वाले हैं। किसको समझाने जाएं? बगल में कोई भाई बहन है, उनको अगर समझाने जाएं, कोई बात उनको बोलें, तो वो सबसे पहले वो हमको उल्टा कहती हैं। तो ठीक है, अगर आप हमें कहते हो तो खैर कोई बात नहीं, मगर हम उस मुताबिक जब नहीं हैं तो आपकी बातों का असर मुझे नहीं होगा, उस मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर अल्लाह ने अगर आपको इल्म दिया है, थोड़ा भी राई के दाने जैसा दिया है, तो आप कहीं गलत देखते हो तो ज़रूर बोलो। और अपने परिवार के अंदर आप अल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने औरत के ऊपर मर्द को हाकिम और मालिक बनाया है मौला ने, इसलिए वो मालकियत जैसा चलाएगा, बादशाही जिस तरीके से करेगा, उसी तरीके से गुलाम जो होंगे चलेंगे। तो फैमिली गुलाम नहीं है, बेटी गुलाम नहीं है, बेटा गुलाम नहीं है, बीवी गुलाम नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, मगर एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। हमारा इस्लाम मोहब्बत ही तो कहता है, और क्या कहता है? हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की परेशानियों में काम आए। मगर आज के ज़माने में कोई काम नहीं आता, ना पहले के ज़माने में आते थे, ना आज के ज़माने में आते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगी कि अल्लाह के कानून को फॉलो करिए मेरी बहनों, आप भी करिए, मेरे भाई, बेटे, बहन जो लोग भी हैं, सब लोग, बेटी, सब लोग अल्लाह के कानून को फॉलो करो। आज हमें कोई देखेगा, कोई कहता है, अच्छा मेरा वीडियो देखता है, तो ये कहेगा बेवकूफ़ है, मगर सबसे ज़्यादा ज़हन अल्लाह ने औरत को दिया है, मर्द को भी बहुत ज़्यादा ज़हन दिया है, दोनों को बराबर का दिया है अल्लाह ने, मगर मर्द को कुछ ज़्यादा दिया है, औरत को कम। फिर भी मर्द से ज़्यादा मजबूत
عورت ہے، اور باہر کی لڑائیوں میں عورت سے زیادہ مضبوط مرد ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ اور آپ میرے بھائیوں، ابھی ایک چھوٹا سا سوال میں آپ لوگ سے کرتی ہوں۔ بہت بڑا ہاتھی ہے، اور وہ ہاتھی کے سامنے انسان چھوٹا ہے، کیونکہ جو اس کی آنکھیں جو ہوتی ہے نا، ہے تو ہم لوگ کے دکھنے میں چھوٹا، مگر ہاتھی کی آنکھ میں جو روشنی ہوتی ہے نا، اللہ نے ایسا قدرت سے اسے بنایا ہے کہ انسان ہاتھی کے سامنے ہاتھی کو بڑا دکھتا ہے، انسان بہت بڑی دکھتا ہے، مگر ہاتھی جانور جو ہے وہ انسان سے بڑا ہے۔ پھر بھی انسان کیا کرتا ہے، اس کے پیر میں زنجیر ڈال دیتا ہے۔ چاہے تو وہ زنجیر توڑ کے نکل سکتا ہے، مگر اس کا اتنا ہی ہے ذہن، اس کے پیر میں ڈال دیتا ہے زنجیر، پھر وہ کہیں جاتا نہیں ہے، اور اتنا چھوٹا انسان ہے، اس کے اوپر اس کو مالک سمجھ لیتا ہے۔ مگر جب وہ پگلا جاتا ہے، جب وہ سنک جاتا ہے، تب بڑے بڑے انسانوں کو، چھوٹے انسان یا بڑے چیز جس کو بھی پاتا ہے وہ چیر دیتا ہے، جو کہ ہم سے بڑا ہے، ہم انسان چھوٹے ہیں اس کے آگے، اور وہ بڑا جانور ہے، وہ چیر دیتا ہے، پکڑ کے پھاڑ دیتا ہے۔ مگر جب تک وہ سنکا ہوا نہیں رہتا ہے، جب تک صحیح دماغ کا رہتا ہے، تو اس ہاتھی کے پیر میں زنجیر ڈالتا ہے، تو ہاتھی اسی کی بات مانتی ہے اور اسی کے کہنے پہ چلتی ہے۔ ایک پریوار ہے، اگر آپ مضبوط ہو، آپ بڑھیا ہو، تو آپ اس کو سمجھ کے چلو اور اسے سمجھو اور بادشاہ بنو۔ اور اللہ نے دنیا میں سب سے خوبصورت تو دنیا بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو ہی اتنا خوبصورت بنایا جسے میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے، عورت کو خوبصورت بنایا، مرد کو خوبصورت بنایا۔ یہ دو ہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا۔ پتہ ہے آپ لوگ کون؟ وہ ایک ماں اور ایک باپ۔ ایک ماں اور باپ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لوگ ہیں۔ ماں باپ بہت خوبصورت ہیں، ان سے محبت کیا کرو، ان کا خدمت کیا کرو۔ اگر آج آپ ان کی خدمت کر لو گے تو جو آپ کی اولاد ہے وہ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کی خدمت کریں گے، کیونکہ یہ دن سب کا آنا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کا آیا ہے، اور اس کے بعد میرا آئے گا، میرے اولاد جو ہوں گے ان کا آئے گا، ان کے اولاد جو ہوں گے ان کا آئے گا، اسی طریقے سے چلا ہوا ہے۔ اور پھر آج آپ لوگ اپنے آپ میں اتنا غرور، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ رکھتے ہو۔ یہ مٹی کے شریر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک شریر میں کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اس مٹی کے شریر پہ اتنا غرور، اتنا تکبر، اتنی گھمنڈ کس کے لیے؟ کیوں کر رہے ہو؟ آپ لوگ کے پاس لاکھ بھر دولت، کروڑوں دولت، خربوں دولت اگر رہے گا، اگر اللہ پاک اگر ایسی کوئی بیماری ڈال دے گا تو آپ کی وہ دولت کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریے اور اپنے ماں باپ کا دعا لیجئے، اور دنیا میں کعبہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، حج کری آؤ، عمرہ کری آؤ، خیرات کر لو، زکوٰۃ کر لو، صدقہ کر لو، جو چاہے کر لو، مگر اللہ تبارک تعالیٰ راضی نہیں ہوگا جب تک آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو بیٹے حج کرنے جا رہے ہیں، ماں گھر میں روئی جا رہی ہے۔ تو آج کل کے اولاد بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہیں، مگر اس میں غلطیاں اور کمیاں ہم میں ہے، اپنے میں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اس طریقے سے شادی ولیمے میں اور گھمانے کے لیے لے کے جاتے ہو، بہت اچھی آپ کی بیوی لگتی ہیں، آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے، خوبصورت چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ میرا کعبہ بہت خوبصورت ہے، اس پہ بھی پردہ ہے۔ قرآن، اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگ کے لیے قرآن دیا، ہماری جان، اس کے لیے بھی پردہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد عورت، اللہ نے عورت کو بھی خوبصورت بنایا،
تو عورت کو بھی پردے میں رہنی چاہیے، کیونکہ خوبصورت چیز کو ہی پردے میں رکھی جاتی ہے۔ اور آپ لوگ تو اپنے آپ کو ایسا بنا لیے ہیں، یہ دنیا کی شان شوکت دیکھ رہے ہو آپ لوگ، یہ مٹ جائے گا، یہ مٹی کی چیز ہے، یہ صرف آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، مٹ جائے گا، یہ سب کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بیکار ہے یہ ساری دنیا کی چیزیں۔ اللہ جس میں جتنا دیا ہے اتنا خوش رہو، اور آپ کا شوہر نیک ہے، عبادت گار ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اگر وہ کم کما رہا ہے اور نہیں بھی عبادت کرنے والا، اللہ کا عبادت نہیں کر رہا ہے، اگر وہ آپ کی عزت کر رہا ہے، آپ کو سمجھ رہا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شوہر کا مدد کرو، اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ان سے محبت کرو، ان کا ہیلپ کرو، اور ان کو تسلی دیا کرو، ان کو شاباشی دیا کرو، ان کا ساتھ چھوڑ کے بھاگا مت کرو۔ تو کمیاں اگر مردوں میں ہے تو کمیاں عورتوں میں بھی ہے، ان دونوں میں بھی کمیاں ہے۔ تو میری باتوں کا آپ لوگ برا مت مانیے، ہر ایک مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی نا سید فاطمہ جیسی ہوں، جو کہ میں ان کا کوئی ہو نہیں پائے گا، میں ان کے جیسا بھی کوئی ہو نہیں پائے گا، پھر بھی یہ باتیں بول رہے ہیں۔ تو یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دو آپ لوگ۔ اگر مرد حضرات، اگر آپ لوگ اپنی دماغ میں بیماریاں پالو گے کہ ہماری بیوی ایسی ہونی چاہیے، میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، مجھے لڑکی اس مطابق کی چاہیے، تو یہ خیال ضرور رکھ لینا کہ آپ اگر اپنی بیوی کے بارے میں اس طریقے سے، لڑکی شادی کرنے کے لیے اس طریقے سے سوچ رہے ہو، تو اس کا بھی خیال مولا علی جیسا ہو جائے گا، وہ بھی سوچے گی کہ مولا علی جیسا ملے، جو کہ یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، اور یہ باتیں رکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنے پڑیں گے۔ تو میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، اللہ میں اپنے گناہوں کو توبہ کرتی ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی ہوں۔ آج کے زمانے کا مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ایسی ہی سوچ رہے ہیں، مگر یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیجئے، اور اچھا اپنے قانون کو اللہ کے قانون کو فالو کرو، اور اچھی زندگی جینے کا کوشش کرو۔ جو عورتوں پہ ظلم کر رہے ہو، اور جو عورت مردوں پہ ظلم کر رہی ہے، سوچ لینا ایسے لوگ کی بخشائش نہیں ہے، تم جیسے لوگ کی بخشائش نہیں ہے، مگر عورت پہ ظلم کرنا بند کر دو۔ آج تم لوگ کی دین ہے، جو عورتیں بہن بیٹیاں آج جا کے سڑکوں پہ ریلیں بناتی ہیں، گھومتی ہیں، یہ تمہاری کمی ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہ دنیا میں پیسے مل جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اتنا ہی تلک ہے، مرو گے نہیں، موت نہیں آئے گی۔ یاد رکھو، انہیں پابندی میں رکھو، اور انہیں اچھا تعلیم دو، اور خود بھی اس جگہ پہ اترو اور کھڑے ہو کو۔ ایک انسان اگر 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے اور سیدھا سادہ اور اچھے سے رہتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اتنی بھی عزت پانے کے لائق نہیں ہو، اتنی بھی عزت آپ کے لائق نہیں ہے، کہ تم اس قابل نہیں ہو، تبھی تو یہ کام کر رہے ہو۔ میری برا لگے، میری باتیں بری لگے تو بھلے لائک شیئر مت کرنا، مگر جو اچھے لوگ میرے بھائی میری بہن ہوں گے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، کیونکہ یہ بات سچی ہے اور حقیقت ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن تلک رکھ لیجئے، اور اپنے بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریے۔ اللہ نے آپ کو مالک بنا کے بھیجا عورتوں پہ، اور انہیں اچھا اور خوش رکھیے۔ اور میری بہن بیٹیوں بھی، آپ کو اللہ نے اتنا اچھا بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ گھر، یہ پریوار۔ آج ایک آدمی بیوی کو بے وقوف کہتا ہے، وہی تو بچہ سنبھالتی ہے، اس کو نالائق کہتا ہے یہ بے وقوف ہے، اسے دماغ نہیں۔ اگر دماغ نہ ہوتا، اتنا بڑا اپنا پریوار نہ سنبھالتی، اپنا ماں باپ بھائی چھوڑ کے ایک سسرال میں آ کے سب کو اپنا بنا کے نہیں بیٹھتی، سب کو اپنا نہ سمجھتی، سب کی غلامیاں نہ کرتی، سب کو کپڑا دھل کے دیتی ہے، سب کو کھانا بنا کے دیتی ہے، بچے جو پیدا کرتی ہے اس کو بھی سنبھالتی ہے، گھر صاف ستھرا رکھتی ہے، مرد کے کپڑے پریس کرتی ہے، مرد کے اپنے شوہر کے کھانے بنا کے دیتی ہے، اس کی غلامی کرتی ہے، پھر بھی وہ مرد کہتا ہے اس کو دماغ نہیں ہے، اس کو لاتوں سے مارتا ہے، اس کو جوتوں سے مارتا ہے۔ تم جیسے مردوں کی نا بخشائش نہیں ہوگی، خدا کا خوف رکھو۔ اور میری بہنوں، جو مردوں کو گالی دیتی ہو، ذلیل کرتی ہو، اگر تمہارا شوہر کم کماتا ہے تو اس میں خوش رہنے کا سیکھو،
اور خدا کا خوف رکھو. یہ دنیا ایک سیکنڈ کی ہے، مٹنے والی ہے. اور جوانی جتنی ٹائم ہے بس اتنی ہی ٹائم ہے. جیسے عمر بڑھتی جائے گی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. یہ کہاوت غلط نہیں ہے. جب جوش چڑھا تو ہوش نہیں ہے، جب ہوش آیا تو جوش نہیں. جب طاقت رہے گی تو وہ چیزیں نہیں رہ جائے گی. آج جب وہ علم تھا تب آپ کے پاس اس طریقے سے رہی. تو میری بات تو آپ لوگ کو سمجھ میں آئی گئی ہوگی. تو چلیے ٹھیک ہے، ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں. اور آج کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم. اللہ پاک آپ سبھی کو سلامت اور محفوظ رکھے. میری بہنوں، میری باتوں کا برا مت ماننا، یہی حقیقت ہے.